अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जो रब की ज़ात पर यकीन की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से रो पड़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसे फिर दुनिया क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाती है। पहले दुनिया धुंधला जाती है, फिर दुनिया वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगती है। फिर उसकी सोच में, उसके जज्बात में अल्लाह ताला बस जाते हैं। देखें, जज्बात बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पावर है ना जज्बात में। फिर उसे यूं लगता है कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो गया है और अल्लाह की रहमत भरे साए में वो जिंदगी बसर करने लगता है, क्योंकि वो हर चीज में अल्लाह की रहमत को देखता है, हत्ता कि अपनी बीमारी में, हत्ता कि अपनी तकलीफ में, हत्ता कि अपनी मुश्किलात में, हत्ता कि एक ऐसे माहौल में जहां पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, वो अल्लाह की रहमत को पा लेता है। वो यही सोचता है कि इसमें मेरे लिए कोई खैर होगी, अल्लाह ताला ने जरूर कोई हिकमत रखी होगी, यही अल्लाह की तकदीर है और अल्लाह 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। उसको मालूम है कि इस वक्त मेरे लिए क्या चीज नफामंद है। तो जो हर चीज पे नजर डालते हुए और जिस माहौल में वो है और जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, अगर वो अल्लाह की रहमत को पाले, हमने अल्लाह ताला की सिफत रहमत को देखा है ना, तो नॉर्मली लोग रहमत को तब तो पा लेते हैं आसानी के साथ जब कोई नेमत उन्हें मिलती है, लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाती है जब कभी किसी मुसीबत में होते हैं। हालांकि दुआएं भी उसी वक्त करते हैं, तो दुआ किस वजह से करते हैं? कि वो रहम कर दे, तो उसकी रहमत ही को पुकारते हैं ना। लेकिन अगर वो उसकी रहमत को महसूस करें, यकीन कर लें कि वो मेरे पे रहमत करेगा, तो जिंदगी बदल जाएगी। बस आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप एक नई जिंदगी गुजार सकते हो अगर आप जिस चीज पे नजर डालो उससे अल्लाह की रहमत को लेकर आ जाओ। आपकी नजर अल्लाह की रहमत को लेके आ जाए, आपका दिल अल्लाह की रहमत पर यकीन कर ले, तो आप मायूस हो सकते हैं। रहमत पर यकीन करने वाला कभी मायूस नहीं हो सकता। तो खराबी कहां आती है? यकीन में शक हो जाता है इंसान को। तो जो हक पर यकीन कर लेता है ना, वो कभी शक नहीं करता। फिक का उसूल है कि हक को शक जायल नहीं करता। जब इंसान हक की जमीन पर खड़ा हो जाता है ना, तो शक तो उसे भी आ सकते हैं, यानी शैतान उसके लिए भी कोशिश करता है, लेकिन शक निकल जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगने की वजह से। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप अल्लाह की रहमत भरे साए में जिंदगी गुजारें? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी रूह जगमगा उठे? क्या आप नहीं चाहते कि आप हर वक्त अल्लाह के कुर्ब को महसूस करें? तो आप जान लीजिए, आप अपनी सोच के साथ अपने रब के करीब हो सकते हैं। सोच, वो जोगी जहलमी कहता है ना, न माल नाल जिंदगी न जाल नाल जिंदगी, यानी जिन चीजों के पीछे तुम भागते हो भला जिंदगी उनमें कहां है? न माल, न बीवी, न बच्चे, न कोई और। ख्याल नाल मौत ते ख्याल नाल जिंदगी, यानी ये आपका ख्याल है जो आपको जिंदगी भी दे सकता है। जो ख्याल अपने रब की रहमत को लेकर आए, वो आपकी रूह को जिंदा कर देगा। और जो ख्याल गैरुल्लाह का ख्याल लेकर आए, गैरुल्लाह की याद को लेकर आए, तो वही ख्याल मौत का बायस भी बन जाता है, यानी रूहानी मौत। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सबसे बढ़कर उसी से मोहब्बत करते हैं। फिर आप देखिए कि हमने देखा कि जो लोग गैरुल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो जुल्म अजीम करते हैं ना। जैसे सूरह लुक़मान में
رب العزت نے آیت نمبر 13 میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو غیر جگہ پر رکھ دینا، یعنی اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا. اور شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو کہتے ہیں. اس کائنات میں سراسر اجنبی ہے شرک. کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کائنات میں انسان کے ماں سوا جو شرک کو حقیقی سمجھتی ہو. آپ کو یاد ہے ہدہد، جس کو عجیب لگا تھا کہ میں تو ایسے علاقے میں گیا تھا جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ سورج کو پوجتے ہیں. یعنی ہدہد کی حیرت کی انتہا نہیں تھی. ہدہد کا سر کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنے چھوٹے سے سر میں اتنی بڑی بات سما سکتی ہے، اتنے بڑے سارے سر میں اللہ کی بات نہیں سما سکتی، حق نہیں سما سکتا. انسان کو تو اللہ پاک نے بہت عمدہ عقل دی ہے نا. تو بات یہ ہے اور حق یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی تدبیر اور انتظام کرتا ہے، وہی انسٹرکشنز دیتا ہے، وہی اپنا حکم ساری کائنات پر چلاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کتنی جلدی انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آپ کبھی اپنی مصیبت میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ قادر ہے مجھے اس مصیبت سے نکال لے گا؟ این اس لمحے ابلیس کتنا زیادہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو یہ سوچ نہ آنے پائے، وہ اپنی ہی سوچ میں گھومتا چلا جائے. تو یاد رکھیں وہی موقع ہوتا ہے اللہ کی رسی کو پکڑنے کا. بس نجات پانی ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وہ آپ کو سیدھے راستے پر چلا دے گا انشاءاللہ. اپنے رب کو پکڑ لیں. اپنے رب کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اس کی ربوبیت کو دیکھیں، اس کی ہدایت کو دیکھیں. کیا وہ ساری قوتوں کا مالک نہیں ہے؟ کیا وہ ساری طاقتیں نہیں رکھتا؟ اب آپ دیکھیں کہ کوئی ماں بہت پریشان ہے کہ اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے. کسی بیوی کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ اس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا. اب یہ اس ماں یا بیوی کی بات ہے جو اللہ رب العزت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن عین اس موقع پر دیکھے تو صحیح کہ اس کا ایمان کہاں ہے، عقیدہ کہاں ہے، اس کا بیلیف کیا کہتا ہے. ابلیس اس کو وہیں سے پکڑ لیتا ہے جہاں سے وہ کسی کو رب کی طرف لے جانا چاہتی. اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ مایوسی. تو مایوسی کے ساتھ اللہ کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ جب تک آپ خود مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑ لیتے نا، اللہ تعالیٰ کو آپ دوسروں کو نہیں چلا سکتے. آپ دیکھیں جیسے جہاز میں جس وقت اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ کے اوپر اگر ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو لائف سیونگ جیکٹ پہننی پڑے تو آپ پہلے خود جیکٹ پہن کے پھلا لیں، پھر کسی اور کو پہنائیں. اگر آپ کسی اور کو پہنا کے پہلے اس کی جیکٹ پھلانے لگیں گے، اس کو کیسے بچائیں گے جبکہ آپ ہی نہیں بچے؟ تو توحید کا عقیدہ بھی لائف سیونگ جیکٹ کی طرح ہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ صرف باہر نہیں ہے. اصل میں توحید کا عقیدہ انسان کے اندر راسخ ہوتا ہے نا، اس یقین کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے کہ پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اب جنت والوں کی خصوصیات تو دیکھیں. جنت میں وہ لوگ بسائے جائیں گے جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کب کب مایوس ہوتے ہیں، تو آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ آپ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے اللہ سے امید باندھنی نہیں سیکھی. آپ لمحے لمحے جہاں کوئی پریشانی آتی ہے وہیں امید کا دامن چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
آپ اپنی ہی ذات کے گھن چکر میں پھنس جاتے ہیں، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کو کب پکڑتے ہیں؟ تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کتنے غصے والے جنت میں جائیں گے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے غصہ کرنے والا کوئی شخص جنت میں جائے گا؟ وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو اللہ پر اللہ سے امید باندھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے خالص ہیں، جو اللہ کی خوشی کی خاطر جیتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں، جو نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جنت میں جانے والوں کی خصوصیات اور ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ایسے زندگی گزارتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، جو ایسے زندگی گزارتا ہے، مجھے یہ بتائیے یہ جنت میں جانے والوں کی خصوصیات ہیں جو کورس میں شامل ہیں کہ لازماً پڑھائی جائیں۔ تو جنتی لوگوں کی خصوصیات اور ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل نہیں بنائیں گے، جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی شناخت تو کروا دیں۔ آپ دیکھیں جہاں پر آٹومیٹک لاک سسٹم ہے نا کہ آپ لاک کھول سکتے ہیں کارڈ سوائپ کر کے، اور جہاں پر کسی کے لیے ڈور تب اوپن ہوتا ہے کسی امپلائی کے لیے جب وہ اپنا تھامب امپریشن دیتا ہے، پھر ڈور اوپن ہوتا ہے۔ تو جنت کا دروازہ بھی توحید کے کارڈ کے بغیر، اس کو سوائپ کیے بغیر آپ نہیں کھول سکتے۔ اور توحید برقرار کہاں رہتی ہے، اللہ پر ایمان کہاں رہتا ہے، جب آپ اخلاقی بیماریوں روحانی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہر وقت تو اللہ کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ تو انسان آبجیکٹس کے شرک کو شرک سمجھتے ہوئے ذات کے شرک کو بھول جاتا ہے، جو خود ڈسیژن کرتا ہے نا، سیلف ڈسیژنس، کہ میں اس کے بارے میں بدگمان ہو سکتا ہوں، اس کے بارے میں کینہ رکھ سکتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، میں اس کے بارے میں بغض رکھ سکتا ہوں کیونکہ اس نے ساری زندگی میرے ساتھ یہ اور یہ سلوک کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ جسے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ میں جا کے پتہ تو لگاؤں کہ ان میں کون سی ایسی صفت ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا آپ نے اپنے زندگی میں سوچا کبھی کہ ہم نے جنت جانا ہے تو ہم ان لوگوں کو تو دیکھیں جو جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں۔ آپ جنت جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں؟ ارادہ کر رکھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کے خاص قسم کے اعمال ہیں؟ ان اعمال کے لیے کیا آپ نے ارادہ کر رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں؟ الحمدللہ جو کرتے ہیں، اور جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو ساری زندگی کا معاملہ ہے نا۔ خیر، انہوں نے 3 دن تک آبزرو کیا، نہ نوافل پڑھے کسی نے، نہ کوئی روزہ اور رکھا، نہ کوئی اور غیر معمولی نیکی کی۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، تو میں جائزہ لینے کے لیے آپ کے گھر آیا تھا اور آپ نے مجھے رکھ لیا، کوئی اور ریزن نہیں تھی، لیکن آپ مجھے یہ تو بتا دیں آپ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں، لیکن میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتا۔ شفاف دل والے جنت میں جائیں گے۔ اب جس دل میں غم بسا ہوا ہے، نا امیدی ہے، اس کو جان لینا چاہیے یہ جنت میں جانے سے
سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی. اگر جنت جانا ہے تو کسی چیز کی قیمت پر نہ تو آپ مایوس ہو کے کیا کریں گے, آپ غم میں مبتلا رہ کے کیا کریں گے, ذات کی محبت آپ کو کیا دے دے گی, کیا کرنا ہے آپ نے حسد کر کے, کیا کرنا ہے بدگمان رہ کے. آپ کو اللہ کی محبت بھی نہیں ملے گی, آپ اللہ سے محبت بھی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو بدگمان رہنا ہے. آپ اللہ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کسی نہ کسی سے بغض رکھنا ہے. آپ اللہ سے محبت کب کریں گے؟ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں, کیونکہ حاسد کا تو کام یہی ہے سارا وقت جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی برائی سوچتا رہے کہ اب میں کیسے نقصان پہنچاؤں, کیسے انتقام لوں, کیسے اسے تکلیف دے دوں. جیسے ام جمیل کو رات نیند بھی ٹھیک نہیں آتی تھی, رات ہی کو جاتی تھی جھاڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی, رسول اللہ کے دروازے پہ پھینکتی تھی. حسد تھا نا کہ جب باہر نکلیں بچے تو ان کے پاؤں میں کانٹے چبھیں, چیخیں سن کر اس کو سکون ملتا تھا. تو ظاہر ہے اگر ام جمیل جیسا دل کسی نے بنانا ہے, ایسے رکھنا ہے, تو ام جمیل تو جنت میں نہیں گئی. جس نے ابو لہب کی طرح, ابو جہل کی طرح زندگی گزارنی ہے تو جان لیجئے کہ وہ جنت میں تو نہیں گئے. پھر آپ نے اپنے لیے کیسے حلال کر لیا اللہ سے نا امید ہونے کو, بدگمان رہنے کو, بغض پالنے کو, بد زبانی کرنے کو, غیبت, چغلی, تانا, کیسے حلال کر لیا؟ کبھی تو بیٹھ کے سوچا ہوگا نا کہ یہ میرے لیے, میں اس کا استحقاق رکھتی ہوں, اور ہر وقت ذہن میں آتا ہے. تو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہو. اور ان ساری برائیوں کے بوجھ کے ساتھ کوئی سمندر میں تو غرق ہو سکتا ہے, برائی کے سمندر میں غرق تو ہو سکتا ہے, ابھر نہیں سکتا. تو آج ارادہ کر لیں میں نے نہیں یہ کام کرنے. آپ کے لیے مشکل ہے ارادہ کرنا, جس کو مشکل نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے, اپنی طرف نہ دیکھیں, کیونکہ اللہ نے اس راستے پر چلانا ہے نا. اللہ پر اعتماد کریں گے, اللہ تعالیٰ کسی کے اعتماد کو توڑتا نہیں ہے, الحمدللہ. تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا بنانے, کسی اور کو فوکس آف اٹینشن رکھنے, کسی اور سے محبت کرنے کا جو عقیدہ ہے, کسی اور کو پاورفل سمجھنے کا جو عقیدہ ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس پوری کائنات میں کوئی شرک نہیں کرتا ماں سوائے انسان کے, کیونکہ اسے اختیار ملا ہوا ہے. تو جان لیں کہ اس دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, اس دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, رازق وہ ہے, قوتیں اس کے پاس ہیں, اختیارات اس کے ہیں, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو پاورفل کا دامن پکڑ لیں, پھر اس دنیا میں وہ کبھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا. جہاں آپ کو کوئی مشکل آئے, ہر کسی کو کوئی نہ کوئی دوست, کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے نا, جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کیوں نہیں کرتے, اس سے مناجات کیوں نہیں کرتے, آپ اس کو کیوں نہیں دل کی بات سناتے؟ دیکھیں اگر آپ اس کو سنائیں گے تو غیبت بھی نہیں ہوگی, لیکن اگر کسی انسان کو سنائیں گے تو غیبت ہو جائے گی. اگر آپ تکلیف میں اسے پکاریں گے وہ تو مدد کر سکتا ہے, واویلا کرنے سے کیا ملے گا, بے صبری سے کیا ملے گا. اگر آپ نعمت پر شکر کریں گے تو وہ آپ کو اپنے قریب کرے گا, ناشکری سے آپ کو کیا ملے گا. تکبر میں مبتلا ہو کے کیا کریں گے؟ کتنے بڑے بڑے بادشاہ, کتنے دنیا کو زیر کر لینے والے لوگ تھے جو آج مٹی تلے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں. کیا کریں گے ذات کی بڑائی میں جی کر؟ اس ذات نے بڑا نہیں ہو سکنا, خواہ سمجھتے رہیں. تو آپ دیکھیں ذات کی بڑائی کو چھوڑیں گے نا, یہ ریاکشن ختم ہوگا نا, تو اس کا نتیجہ جانتے کیا نکلے گا؟ اللہ کی ذات بڑی ہو جائے گی. کسی اور کو بڑا نہ بنائیے گا, سدا آپ ہی نقصان اٹھائیں گے.
کیونکہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہیے اللہ اکبر۔ آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ۔ کسی کی بڑائی کے لیے انسان کا دل ایسے، اس کی روح سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی۔ اللہ کو بڑا بنائیے، اللہ کی رحمت پر یقین کر لیں، اللہ کو قادر مان لیں، یقین کر لیں وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر، لیکن اس کی تقدیر ہے۔ پھر معاملات جو اس نے لکھ رکھے ہیں اس کی تقدیر کے مطابق ہونے ہیں۔ تو تقدیر پر راضی ہو جائیے، کیونکہ ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہم اس سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کوئی آسمان ہے، کوئی زمین ہے جو ہمیں پناہ دے سکے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، فنفذوا، بھاگ دیکھو، بھاگو بھاگو بھاگو۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے، بڑا زور چاہیے، زور نہیں ہے کسی میں۔ تو اگر طاقت نہیں ہے تو عاجز تو ہو سکتے ہیں نا، جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ پاورفل کو مان لو، اس کی ذات پر یقین کر لو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں ہم سے مطلوب یہی توحید ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، جب اللہ کی مانو گے نا تو اللہ کی عبادت ہوگی، جب من کی مانو گے تو من کی عبادت ہوگی۔ من کی نہیں ماننی، کسی اور کی نہیں ماننی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ صحیح صحیح سوچنے کے قابل ہو جائیں گے نا، تو اپنے اندر سے چن چن کے بیماریوں کو نکالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور آپ، عجیب بات ہے، جادوئی اثر ہے اس یقین میں، اتنا جادوئی اثر ہے، اتنی بڑی پاور ہے یہ کہ آپ اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ان ساری بیماریوں کو دور ہوتے ہوئے اور اپنے آپ کو صحت مند ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ آپ کے دل کا حسد بھی دور ہو سکتا ہے، تکبر بھی دور ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ بغض اور کینہ بھی دور ہو سکتا ہے، مایوسی اور غم بھی دور ہو سکتا ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یہ زندگی کی جو سٹرگل ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز یقین ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ مان لیں، یقین کر لیں، وہی قوت والا ہے، وہ پوری طاقت رکھتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ پوری خبر رکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کے دل میں بات بعد میں آتی ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ آپ نے جو کام کل کرنے ہیں نا، اس نے وہ لکھ رکھے ہیں، اس کو سب پتا ہے کون کیا کرے گا، کون کیا لے کر آئے گا، لکھ رکھا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ اس ذات سے محبت کر لیں، وہ حق رکھتا ہے۔ باقی تو اعتمادی توڑ دیتے ہیں۔ کوئی انسان کی چاہتوں کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی اس کے سچے جذبوں کی قدردانی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ شکور ہے، وہ قدردان ہے، اس قدردان کو پکڑ لیں۔
اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، ماتھا زمین پر رکھ دیں، ناک بھی. یہی سجدہ اس کے قریب کر دے گا. جیسے فزیکلی سجدہ کرنا ہے نا، ایسے ہی اپنے شعور سے بھی سجدہ کر لیں. اپنی میں کو اس کے آگے جھکا دیں. یہی عاجزی اللہ رب العزت کو چاہیے. دیکھیے، طرز فکر خواہ کوئی بھی ہو، توحید ہو یا مشرکانہ طرز فکر ہو، آدمی اس خاص نقطہ نظر کے مطابق سوچتا ہے. جب وہ سوچتا ہے نا تو اس کی زندگی بھی اسی کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے. اور مشرکانہ طرز عمل کے مطابق انسان جب سوچتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے دل میں مشرکانہ خیالات پروان چڑھتے ہیں اور وہ ایک بے حقیقت چیز کو اختیار کر لیتا ہے. اس کی ذات کے اندر بے حقیقت چیز ہے، ساری کائنات میں حق ہے. کلیش تو ہو گیا نا. تو شرک کا عقیدہ جو ہے وہ انسان کو کبھی فکری غذا نہیں دے سکتا. انسان کے لیے کبھی وہ نفع مند نہیں ہو سکتا. کبھی شرک کا عقیدہ انسان کو روحانی روشنی سے منور کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور روحانی روشنی کے بغیر انسان کا پورا وجود معنی نہیں رکھتا، بے معنی ہو جاتا. توحید کی حقیقت کو ہم کسی ایک لفظ میں بیان نہیں کر سکتے، اگرچہ الفاظ کے ذریعے سے ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت بہت وسعت رکھتی ہے. جیسے آپ ایک کلمہ بولتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت جو ہے نا بہت وسعت رکھتی ہے، پوری کائنات اس میں سما جاتی. لیکن انسان کو کائنات سمائی ہوئی نظر تو آئے، تب آئے گی جب آپ غور و فکر کریں گے. آپ کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا آپ غور و فکر کر لیں گے. قرآن حکیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے ایسے تعلق کا نام ہے جس میں بندہ اپنے رب سے شدید محبت کرتا ہے. یہی بات آج ہم نے دیکھی نا. بندہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے، بندہ اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، اس سے امید باندھتا ہے. کتنی پیاری بات شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا، جس سے تو خوف رکھے وہ تیرا معبود، جس کی تو تعظیم کرے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود. تو دیکھیں، محبت، خوف، توکل اور امید کے جذبات کا مجموعہ ہے توحید. بندہ اس وقت توحید پرست بنتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا محبوب بن جائے، اس کی محبت اس کے دل و دماغ پر، اس کی زندگی پر چھا جائے، اور وہ اس پر سب سے زیادہ اعتماد کرنے لگے، اور اس کو سب سے زیادہ یہ اندیشہ ہو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ اس کا خوف دل میں رکھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھے اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر دے. انسان جب اپنے جذبوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو یہی توحید. سچے جذبے، سارے کے سارے جذبے اللہ کے نام جب لگ جاتے ہیں تو یہی توحید. رب العزت نے فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لازم ہے کہ مومن ایمان رکھنے والے اللہ پر توکل کریں. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 ہے. اللہ کی ذات پر توکل کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اعتماد کرنا ایمان کا تقاضا ہے. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں فرمایا، بہت پیاری آیت ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ
नेकियों में भाग दौड़ करते थे। सुरत, तेजी, इतनी तेजी है, युसारियूना, सब करते थे, एक अकेले नहीं। युसारियूना फिल खैरात वयदूनना रगबन व रहबा, और वो अपने रब को उम्मीद और खौफ से पुकारते थे, उम्मीद और खौफ से। वकानू लना खाशीन, और वो हमारे आगे आजिजी करने वाले थे। खुशू, खुशू कैसे पैदा होता है? नेकियों में भाग दौड़ करने से। आप कौन से नेकी के काम कर रहे हैं, अल्लाह की खातिर भाग दौड़ कर रहे हैं? देखिए, आप इल्म हासिल कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आइंदा इस इल्म से किसी को नफा पहुंचाएंगे तो नफा होगा ना, अभी तो सिर्फ आपकी अपनी जात है। युसारियूना फिल खैरात के बारे में बताइए, कहां पर खैरात, भलाइयों में भाग दौड़ कर रहे हैं? आपकी भाग दौड़ ज्यादा से ज्यादा इल्म के लिए है ना अभी तक तो। और आप देखें, एक माँ की भाग दौड़ अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर तक में महदूद रहती है। किसी की भाग दौड़ बिजनेस के लिए 999 के चक्कर में रहता है। अल्लाह पाक ने तारीख में से चुन 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 के उन लोगों को खड़ा कर दिया। इन्नहुम में अब आपकी सोच की वुसअत है, जिसे चाहें देख लें, हर दौर में ऐसे लोग थे। कानू युसारियूना फिल खैरात, आपको भाग दौड़ नजर नहीं आती उनकी, जो भलाइयों में भाग दौड़ करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, जो भाग दौड़ करते थे। आप भाग दौड़ करने वाले खानदान को तो देखिए, माँ भी, बाप भी, बेटा भी, क्या किया उन्होंने? अल्लाह का घर बनाया था। पिछली भाग दौड़ भी तो थी ना, सारी भाग दौड़ अल्लाह ताला के लिए थी। फिर कहीं जाके आखिरी उम्र में अल्लाह ताला ने मौका दिया अपना घर बनाने का। इन्नहुम कानू युसारियूना फिल खैरात, क्या भाग दौड़ करते थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ही सहाबे कराम क्या भाग दौड़ करते थे? इन्नहुम कानू युसारियूना फिल खैरात वयदूनना, लाजमी नतीजा है भाग दौड़ में दुआ करनी पड़ती है, पुकारना पड़ता है। भाग दौड़ के बगैर आप अल्लाह को पकड़ ही नहीं सकते, आप अल्लाह को पुकार ही नहीं सकते, आप वो दुआएं भी नहीं कर सकते। आप किसी अल्लाह के लिए किसी मुसीबत में होंगे तो अल्लाह को पुकारेंगे ना, आप अल्लाह के काम में आगे बढ़ेंगे तो आप अल्लाह से मदद मांगेंगे ना। वयदूनना रगबन व रहबा, वो रगबत और खौफ से अल्लाह को पुकारते हैं। वकानू लना खाशीन, और वो हमारे आगे आजिजी करने वाले थे। सुभान अल्लाह, आजिजी करने के लिए लोग चाहते हैं हमें पता चल जाए खुशू कैसे करें, अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह से दुआएं करें, रग़बत और खौफ के साथ। खुशू का रास्ता यही है। तो तौहीद तक़ादी तौर पर यह है कि इंसान अपने रब से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे, उसके लिए सबसे ज्यादा भरोसे की चीज अल्लाह की जात बन जाए, अल्लाह पर तवक्कुल। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर एतमाद करता अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। क्या उसने नहीं फरमाया वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उन्होंने गुमान भी नहीं किया होता, जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अल्लाह पर सबसे बढ़कर एतमाद करता। अब आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा लम्हा होता है जहां मोहब्बत करने वाला एतमाद नहीं करता, उसके अंदर बेतमादी नहीं आती। वो, आप अपनी जिंदगी को यूं समझें, एक दायरा है, दायरे के अंदर एक दिन का एक दायरा बनता है, साल में 365 दायरे बनते हैं। एक दायरे में 24 हिस्से हैं और हर हिस्से में, यानी एक हिस्से में 24 में से जो एक हिस्सा है उसके आगे फिर 60 हिस्से हैं
اور ان 60 حصوں کے ہر حصے میں پھر 60 حصے. نیٹ ورک ہے ہر روز کا. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر لمحے کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, جوڑ لگانا ہے. لنک لمحے لمحے کا کنیکٹیوٹی اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے بجلی ڈسکنیکٹ ہوتی, پھر کیا ہوتا ہے؟ روشنی چلی جاتی ہے. آپ جس لمحے کو ڈسکنیکٹ کریں گے نا, توجہ نہیں کریں گے, آپ کی زندگی کی روشنی کم ہو جائے گی. تو آپ کے دل میں اللہ کا نور آ سکتا ہے, کوشش تو آپ کو کرنی ہے نا. تو آپ نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا. اسی کا ذکر, اسی کی فکر, اسی پر اعتماد, اسی سے محبت, اسی سے امید باندھنی ہے, اسی کی خاطر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے, اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو نا, آپ کے رب نے کہا ہے, کہو نا, ان صلاتی و نسکی, بے شک میری نماز, اپنے دل سے کہیں اپنے اللہ سے, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا. جینے میں کیا ہے؟ لمحے ہے نا, جینے کے دن ہے نا. جیون کے دنوں کے ہر لمحے کو اللہ کے نام لگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت